बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, मैं ज़ात खुद आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सका। उसकी वजह ये थी कि ख़ानदान के अंदर एक मातम हो गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी मसरूफ़ रहे। बल्कि ये ईद के दिन की बात है, रात के वक़्त से मातम हो गई, तो फिर ज़ाहिर है उस सिलसिले में कुछ मसरूफ़ियत रही। अल्लाह पाक मरने वाली को जन्नत नसीब फरमाए। तो जनाब, आपकी खिदमत में हाज़िर होकर, बल्कि इससे पहले ये गुज़ारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। वो जो बेल का बटन है उसको भी दबा दिया करें, ठीक है? अच्छा जनाब, आईएसपीआर जो तर्जुमान है पाकिस्तान की आर्मी का, अ, उसका एक बयान आया, क्वाइट इंटरेस्टिंग, आईएसपीआर का। तो उन्होंने कहा कि भई मामलात जो थे वो हमने हल कर लिए। उसके बाद कुछ लोग वैसे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी फरमाया कि हमने एक कमेटी जो बना दी गई है, जिसमें ए, बी, सी, डी जो भी लोग हैं, उन्हें जेआईटी बना दी गई है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन जो कमेटी। जेआईटी भी काफ़ी बदनाम हो गई हैं। उस वक़्त से जब उन्होंने नवाज़ शरीफ के खिलाफ जेआईटी बनाई थी, उसके बाद एक जज साहब को बिठा दिया गया था, भई आपने फ़ौरन फैसला करना है, ठीक है? फैसला भी ये होना चाहिए जो कबूल हो, ताकि 2 साल की मेहनत ज़ाया ना हो। अब ये भी जेआईटी बना दी गई है। अब मसला ये है कि अगर मसला हल हो गया तो फिर जेआईटी क्यों बनाई है? फिर वही बात याद आती है चौधरी शहजाद की, मट्टी पाओ। क्या ये मट्टी पाओ कमेटी है या कि जेआईटी है? नज़र ये आता है कि जेआईटी जो है ना, ये मट्टी पाओ है, यानी दूसरे लफ्ज़ों के लोगों की आँखों में धूल झोंकने के लिए है। या तो ये कह दें कि मसले हल नहीं हुए, अभी मसले पर मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है, तहकीक करेंगे, इसकी ज़रूरत है, तो फिर तो हम मानेंगे कि चलो जी कमेटी की ज़रूरत थी। अगर आपने मसाइल हल कर दिए हैं, कहते हैं कि खुश असलूबी से हल हो गए। तो खुश असलूबी से मसाइल हल करने के बाद आपको किसी कमेटी की ज़रूरत नहीं रहती। अच्छा, फिर उन्हें बड़ी इंटरेस्टिंग बात आती है कि जिन्हें हम जैसे नालायक लोग नहीं समझते इन चीज़ों को, उन्होंने बड़े 2 लफ़्ज़ इस्तेमाल किए हैं कि रियासती अदारे और सरकारी इदारे। ये रियासती इदारों और उनके दरमियान, रियासती इदारे और सरकारी इदारे के दरमियान जो गड़बड़ थी या जो कुछ अपकलिश हुई है या वो गलतफ़हमी हुई है, उसको हल कर दिया गया खुश असलूबी से। ये रियासती इदारे और सरकारी इदारे में फ़र्क क्या है? कौन-सी चीज़ रियासती है, कौन-सी सरकारी है? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या फ़ौज जो है ये क्या सरकारी है या रियासती है? यानी अगर देखा जाए तो क्या फिर जो पार्लियामेंट है ये रियासती है या सरकारी है? सुप्रीम कोर्ट रियासती है या सरकारी है? इलेक्शन कमीशन है वो रियासती है या सरकारी है? ठीक है। अगर ये देखा जाए सरकारी की अगर मुराद ये ली जाती है, मतलब इलेक्शन कमीशन आज़ाद है, हाई कोर्ट आज़ाद है, सुप्रीम कोर्ट आज़ाद है, तो उस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि ये रियासती इदारे हैं। ये एक तशरीह हो सकती है ये। जो जहाँ तक आर्मी है वो रियासती इदारा है या सरकारी है? वो तो मातहत है इस चीज़ के, यानी गवर्नमेंट के मातहत है। उसकी अपॉइंटमेंट वज़ीर आज़म करता है। और वैसे भी आर्मी जो है ना वो यानी उसको कंट्रोल करने वाला ये लीगल तरीका है गया, वो वज़ीर दिफ़ा होता है, सेक्रेटरी दिफ़ा होता है, फिर उसके ऊपर आता है कमांडर इन चीफ होता है, सदर होता है, वज़ीर आज़म होता है। तो कौन-सी रियासती या सरकारी है? ये एक अलग मैं समझता हूँ कट्टा नया खोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या लोगों को कन्फ्यूज़ किया जा रहा है? ये मट्टी पाऊ जो कमेटी है, वो उन लोगों पर मुश्तमिल है जो कहते हैं कि पाकिस्तान फ़ौज ज़िंदाबाद। वो जो लोग पाकिस्तान फ़ौज ज़िंदाबाद के नारे लगाते हैं, सुबह जागते हैं नारा लगाते हैं, शाम सोने से पहले भी नारा लगाते हैं, वो तहकीक क्या करेगी भी, क्या भी जिस वो लोग जिसमें एसएसजी यानी स्पेशल सर्विसेज़ में ग्रुप का जो एलीट ग्रुप है, सोशल एसएसजी जो होता है पाकिस्तान आर्मी का स्पेशल सर्विसेज़ ग्रुप, तो उसका जो कमांडो है, वो लोग ठीक थे या पुलिस वाले ठीक थे? ये फैसला करेंगे। जो ये नारा उठते-बैठते नारा लगाते हैं पाकिस्तान फ़ौज ज़िंदाबाद। बल्कि पिछले दिनों मैंने एक कोई शेयर की थी, एक ट्वीट किसी ने दुआ की थी, या अल्लाह पाकिस्तान फ़ौज की हिफ़ाज़त फरमा। अगर पाकिस्तान फ़ौज की हिफ़ाज़त के लिए दुआओं की ज़रूरत पड़ गई है, तो फिर मामला बड़ा नाज़ुक है, बड़ी ख़तरनाक बात है ये। तो हम तो ये समझते थे कि पाकिस्तान फ़ौज जो है उसकी ज़िम्मेदारी है हिफ़ाज़त करना, सरहदों की हिफ़ाज़त करना, लोगों की हिफ़ाज़त करना, अदारों की हिफ़ाज़त करना। यहाँ तो मसला उल्टा हो गया कि भई लोग दुआ करें कि पाक फ़ौज की हिफ़ाज़त की जाए। तो एक तो ये बात होगी। फिर दूसरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग आई है कि अ,
کیا کہتے ہیں اس کو، آئی جی پولیس، اسلام آباد پولیس، ان کا ایک بیان آیا ہے، بڑا انٹرسٹنگ ہے وہ بھی. تو وہ کہتے ہیں کہ پاک فوج اور پاک پولیس سمیت تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے یک جانے، ایک جانے. تو پھر لڑائی جو ہے وہ کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ وہ تو وہاں پر جو جہاں پر ایک دوسرے پر حملے کیے گئے، ایک دوسرے کو اغوا کیا گیا، ڈنڈے مارے گئے، مار پیٹ ہوئی، تو پھر اگر سارے ایک جان ہیں تو لڑائی کرنے والے شاید باہر سے آئے ہوں گے. آئی ڈونٹ نو بھی، مجھے نہیں پتا بھی لڑائی کرنے کے لیے کہاں سے لوگ آئے تھے یا کہاں سے بلائے گئے تھے. لیکن آپ کا یہ بیان بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ یکجان ہیں. اللہ کرے کہ آپ لوگ یکجان رہیں اور آپ کے جو مسائل ہیں وہ مزید نہ بگڑیں. لیکن مزید بگڑیں گے اس لیے کہ آپ لوگ جھوٹ پر مبنی رکھتے ہیں، ہر سیاست جھوٹ پر ہے. اور آپ کی پالیسی کوئی پکی پالیسی نہیں ہوتی، اٹ چینجز ود ٹائم. اور اس طریقے سے نہیں کام چلے گا. اگر مثلا ایک ادارہ دوسرے پر حملہ کرتا ہے، ان کے لوگوں کو اغوا کر لیتا ہے، دوسرا آتا ہے وہ ان کو اغوا کر لیتا ہے، مار پیٹ ہوتی ہے، ایف آئی آر نہیں لکھی جاتی، تو یہ اٹس ناٹ اے گڈ سائن. پر یہ نہ کہیں کہ یک جان ہے، یہ کہیں کہ ہو گیا جی، غلط فہمی ہوگی تھی ان کو دیکھیں گے وغیرہ وغیرہ، تو لوگوں کو بیوقوف بنانا چھوڑتے ہیں. تو ویسے مجھے جہاں تک نظر آتا ہے مسائل پاکستان کے کوئی ختم ہوتے نظر نہیں آ رہے. خواہ پولیٹیکل مسائل ہوں، اکنامک مسائل ہوں، یہ سارے کے سارے بگڑتے جا رہے ہیں. چائنا کے ساتھ معاملات جو میں نے پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں، وہ بگڑتے جا رہے ہیں. اور میں نے چائنیز فوج کی پریزنس کے بارے میں بھی کہا تھا، اور اس پر اب تو کئی لوگوں نے تبصرے بھی کیے ہیں کہ وہاں پہ پاکستان کے اندر چائنیز پریزنس، انٹیلیجنس تو پہلے سے تھی نا، وہ تو دوسرے ملکوں کی ہوتی ہے، لیکن ڈیفینس کے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں وہ بھی ان پر نظر رکھنا انہوں نے شروع کر دیا ہے. آپ نے لوگوں کی سیکیورٹی پر بھی انہوں نے دھیان دینا شروع کر دیا. ان ادر ورڈس وہ اپنے لوگوں کی سیکیورٹی جو ہے نا، پاکستان تو 2 بریگیڈ انہوں نے، سوری 2 ڈویژن ریز کی تھی اس قدار بھی، تو جو کہ ان کی پروگریس ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. تو چائنیز جو ہے نا، ناٹ لیونگ اٹ فار دا پاکستانیز ٹو ڈو اینی تھنگ. وہ اب خود اپنے لوگوں کا خیال کریں گے، جو پروجیکٹس ہیں ان کی حفاظت بھی وہ خود ہی کریں گے. ظاہر پاکستانی فوج یا پاکستانی پولیس بھی آگے پیچھے ہوگی، لیکن وہ پاکستانیوں پر مزید ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ میری بات کسی کو اچھی نہیں لگے گی، لیکن سچ تو ہوتے ہی کڑوا ہے. آگے پھر آتا ہے، میں تھوڑا جانا چاہتا ہوں ایران اور اسرائیل کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں. آپ نے دیکھا ایران نے ویسے اپنے کارڈز بڑے اچھے کھیلے. ویسے تو جیسے ہی موومنٹ ہوئی ہے ایرانی میزائلز کی، امریکہ کو اس کا پتہ چل گیا، چونکہ سیٹلائٹ تو فوکس کر رہی ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا کہ کچھ ہو جائے گا، جلدی ہو جائے گا، 24 آور 48 آور کے اندر ہو جائے گا. اور وہ ایک خلبلی مچ گئی، ہائی الرٹ ہو گیا ہر جگہ پر، فون آنا شروع ہو گئے. مثلا امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ نے بہت سے ملکوں کو فون کیے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ برطانیہ نے کہا کہ ہم اس لڑائی میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، وچ از سرپرائز ٹو می. تو ورنہ تو ہمیشہ یہ آگے ہوتے ہیں ان کے ساتھ. اور پھر یہ بھی ہے کہ کیا کہتے ہیں، قطر اور انہوں نے کیا، قطر اور تائیوان اس نے ایک دوسرے ریاستی اس پر حملہ کیا تھا صدام نے، تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ آپ اپنے ایٹم کو یوز نہیں کر سکتے، وی آر ناٹ پارٹ آف اٹ. اور سب سے حیرانگی کی بات یہ بنتی ہے کہ ٹرکی میں جو نیٹو کے، دیکھیں 2 طرح کے اڈے ہیں، کچھ نیٹو کے اڈے ہیں کیونکہ ترکی جو ہے نیٹو کا حصہ ہے، اور کچھ امریکہ کے بھی اڈے ہیں. اب امریکہ والے نیٹو کے اڈے تو یوز نہیں کر سکتے، لیکن جو امریکن اڈے ہیں وہ امریکہ والے یوز کرنے کی چاہت رکھتے تھے. ٹرکی نے صاف انکار کر دیا کہ آپ یہاں سے کچھ نہیں کر سکتے. تو امریکہ کے لیے اس لیے ایسے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. اور یہ جو اسٹیٹ آف ٹینشن رہی ہے، اس میں سب سے بڑا جو کمال ہوا ہے، حزب اللہ نے جو فائرنگ کی، غالباً 50 انہوں نے راکٹ مارے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک خاص قسم کے جو میزائل تھے ان کو روکنے کے لیے، ایک تو اسرائیل کا آئرن ڈوم ہے، تو آئرن ڈوم جو ہے نا وہ بھی اچھا، اس کی حرکت کی اچھی ہے، لیکن جب بہت زیادہ آ جائیں تو راکٹس آ جائیں تو سارے راکٹس کو اگر ہنڈریڈز کے حساب سے آ جائیں تو مشکل ہو جاتا ہے روکنا. لیکن میزائل جو ہیں اس کے ایران کے، ان کی کیپیبلٹی کا کسی کو پتہ نہیں ہے. ایک میزائل تو ضرور ان کا ہے، یعنی
وہ اسرائیل کے کونے کونے پر پہنچ سکتا ہے ایران سے۔ اچھا وہ کس طریقے سے کہ اس کی ایبلٹی کیا ہے، اس کا امریکہ والوں کو پتہ نہیں ہے، اسرائیل والوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن جو بیسٹ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کے پاس میزائل سسٹم تھا یا ڈیفینس سسٹم تھا، وہ امریکہ نے اسرائیل کو دیا ہوا تھا کہ آپ کے پر حملہ اگر ہو جائے، حملہ ہو جائے تو یوز دیز میزائلس ٹو کاؤنٹر دیٹ۔ جب جب رات کے وقت، کل رات جو تھی، جب حزب اللہ نے وہ راکٹ چھوڑے تو اسرائیل والے رات کو ظاہر ہے کچھ لوگ سو رہے ہوں گے، کچھ جاگ رہے ہوں گے، بہرحال جس طرح بھی ہے انہوں نے سمجھا کہ یہ بس ایران نے حملہ کر دیا۔ تو وہ جو میزائل ہیں جو انہوں نے ایران کے میزائلس کو روکنے کے لیے رکھے ہوئے تھے، انہوں نے وہ بھی چھوڑ دیے۔ انہوں نے بلاک تو کر دیا حزب اللہ کے راکٹس کو، لیکن اپنا زیادہ نقصان کر دیا۔ ان کے راکٹس جو حزب اللہ کے تھے وہ تو کوئی معمولی نوعیت کے تھے، اور اس سے زیادہ تو کئی گنا زیادہ قیمت جو تھی نا، وہ کہتے ہیں بلینز کے حساب سے جاتی تھی، جو میزائل انہوں نے ان کو روکنے کے لیے استعمال کیے ہیں۔ ان کو وہ یوز کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ان کو ڈر یہ تھا کہ یہ شاید ایران کے میزائل آ رہے ہیں۔ تو دوسرے لفظوں میں سو فار جو بات ہوئی ہے، دیکھیں لڑائی میں اکنامک وار جو ہے نا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ پھر جو اسلحہ پروڈیوس کرنا بھی آسانی کی بات نہیں، یعنی یہ تو نہیں کہ آپ نے ٹیسکو سے جا کر کچھ لے لینا ہے۔ یہ اسلحہ بڑے جدید قسم کا اسلحہ ہوتا ہے، اس کو تیاری کرنے کے لیے بھی ٹائم لگتا ہے، وہ میزائلس کو بھی تیار کرنے کے لیے بڑا ٹائم لگتا ہے۔ تو سو فار تو ایران نے ایک بھی راکٹ فائر کیے بغیر ان کی کافی تباہی کر لی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ پرتگال کا ایک جو جہاز ہے، جو کوئی کہتے ہیں کہ لنکڈ ود اسرائیلیز، جس میں فلپائن کے غالباً جو کام کرنے والے ہیں، اس پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا ایران نے۔ تو خیر یہ تو چھوٹی موٹی بات ہے، تو مجھے تو اسٹیٹ پہ لڑائی ہوتی نظر نہیں آتی۔ اگر ہوگی بھی اس وقت ہوگی، یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ایک ملک دوسرے پر حملہ کرے گا، کہے گا جی میں حملہ کرنے والا ہوں 10 گھنٹے بعد یا 20 یا 24 گھنٹے بعد کرنے والا ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بھی اسٹیٹ آف ٹینشن ہائی الرٹ ہو گیا، اور میرے خیال میں جب ہائی الرٹ تھوڑا سا کم ہو جائے گا، جب پتا ہو جائے گا اب شاید کچھ بھی نہ ہو، یہ خالی ویسی بات ہو رہی تھی، اگر انہوں نے حملہ کرنا ہے ایران نے تو اس وقت کرے گا جب وہ فلی تیار نہیں ہوں گے۔ اور اب یہ بھی نہیں پتا کہ جو اسپیشل جو کاؤنٹر کرنے کے لیے، میزائلس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ نے میزائل دیے تھے اسرائیل کے پاس، وہ کتنے بچے ہیں، کتنے وہ استعمال کر چکے ہیں، یہ مجھے علم نہیں ہے اس کا۔ لیکن ابھی ہو سکتا ہے کہ چند دن بعد کچھ ہو، ابھی تو یہ ٹینشن والی پوزیشن رہے گی۔ امریکن جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے، انہوں نے چین کو بھی کہا کہ آپ اس کو روکیں، اور بھی رشیا کو کہا، دوسرے سعودی عرب کو کہا، بہت سے ملکوں کو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا ایران کو روکیں۔ فرانس کو کہا، فرانس والوں نے فون کیا، برطانیہ والوں نے فون کیا، یعنی یو نیم اٹ، ہر ملک نے ایران کو کہا۔ تو پھر چائنا نے تو یہ خاص جواب دیا کہ انہوں نے کہا بھی دیکھیں یہ ہمارے پاس میں نہیں ہے، ایران کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں، اور ہم تو یہ کہتے ہیں ہم کوشش کر سکتے ہیں، لیکن ہم کو یہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ایران کچھ بھی نہیں کرے گا۔ ایران کی اپنی پالیسیز ہے، ایران کا نقصان آپ لوگوں نے کیا، لیکن امریکہ بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے، کہ اگر ہوئی تو پھر جو ہے نا ہم کو بھی میدان میں آنا پڑے گا۔ تو ایران نے کیا دیا، ٹھیک ہے پھر آ جائیں، آپ آ جائیں، پہلے تو ہمارا ٹارگٹ اسرائیل ہے، لیکن اگر آپ بیچ میں آ جائیں گے تو پھر ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، ہم آپ کو بھی ٹارگٹ کریں گے، آپ نے جو کچھ کرنا کر لیں۔ تو بات یہ ہے نا، جیسے وہ کہتے ہیں کہ مختاریہ گال بد گئی ہے، تو بات بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ بات اب صرف حماس اور اسرائیل کی نہیں رہے گی۔ اور یہ بات ایک بڑی خوبصورتی سے میں نے کچھ بھی دوستوں کو پچھلے دنوں بھی کہا تھا، بیٹھے ہوئے تھے جہاں پر ماتم ہوئی تھی، تو وہاں پر لوگوں نے سوال کر دیا، تو میں نے ان کو بتایا دیکھیں کہ حماس کے 7 اکتوبر کے حملے سے پہلے ہر جگہ کیا بات تھی، رشیا کلپریٹ ہے، یوکرین میں بڑا ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، چین ان کی حمایت کر رہا ہے، ایران بھی ان کی حمایت کر رہا ہے، نارتھ کوریا حمایت کر رہا ہے، اور بھی جو کچھ ملک حمایت کر رہے تھے۔ تو کوئی چیمپئن تھا، چیمپئن آف ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کون تھا، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، یہ حمایت کر رہے تھے یوکرین کی۔ تو ہر چیز یہ ہو رہی تھی، کوئی بھی آدمی ان کی مخالفت نہیں کر رہا تھا۔ 7 مارچ کے کیا ہوگا، بعد کیا ہو گیا، پانچ سا پلٹ گیا۔ جو کلپریٹ جو سب سے زیادہ کون بن گیا، اسرائیل، وہ بننا بھی چاہیے رائٹلی سو، جو انہوں نے ظلم ناانصافی کی ہے۔ اور پھر کیا ساتھ ہو گیا، امریکہ کلپریٹ ہو گیا، جو کھل کر ان کی حمایت کر رہا ہے اسرائیل کی اس انسانی سوچ مظالم کی۔ برطانیہ اس میں آ گیا، اس میں فرانس آ گیا، تو ایک دم 5 سا پلٹ گیا۔ تو لوگوں کو اس سے سمجھ جانا چاہیے کہ یہ لڑائی کس نے شروع کرائی تھی۔
ٹھیک ہے. اور ایک بات اکنامک کوریڈور کی بھی آپ میں شاید پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر کبھی بتاؤں گا. تو یہ لڑائی کیا تھی نہیں کرنے والے، لڑنے والے اور ہوتے ہیں، لڑائی کرانے والے اور ہوتے ہیں، ان کے مقاصد ہوتے ہیں. اور اس بار اگر امریکہ کو زیادہ امریکہ پنگا لیتا ہے تو بات صرف ایران تک نہیں رہے گی. ایران کے پیچھے بھی کچھ قوتیں ہیں اور یہ جنگ پھیل جائے گی. امریکہ کو بھی ہوش مندی سے کام لینا چاہیے. اور اسرائیل پر اگر آپ دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ ایران پر کنٹرول کریں تو آپ کو بھی جناب اسرائیل پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یا کہ اسرائیل آپ کو کنٹرول کر رہا ہے. اگر یہ مسئلہ ہے تو پھر تو کچھ اور مسئلہ ہے. I leave it at that. اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو پلیز ڈو آسک، اینڈ if you have any comments to make, do your make your comments. میری طرف سے خدا حافظ، and look after yourself.